आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत तलब करने के वाक़े के तनाजुर में रिकॉर्ड की गई है। हमारी कोशिश होगी कि आज की वीडियो में कुछ मुख्तलिफ मतालिब से आपको आगाह किया जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, किताब द ओरिजिन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ शिया इस्लाम में डॉक्टर हुसैन मोहम्मद जाफरी ने तहरीर किया है कि हाकिम शाम की मौत के बाद उसका बेटा यजीद निहायत अनोखे तरीके से, जिसकी कोई नज़ीर तारीख में नहीं पाई जाती, तख्त खिलाफत पर बैठा। यजीद को माशरे में किसी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाता था। आलम इस्लाम में उसका गैर शरई चाल चलन और नुमायाँ गैर इस्लामी हरकत ज़बान ज़द ख़ासो आम थी और उसके लिए नफ़रत व नापसंदीदगी का मूजिब थी, ख़ास तौर पर उन लोगों की निगाह में जो दीन व मज़हब का अदब व लिहाज रखते थे। वो चंद मुअर्रिख़ीन भी जो कि बनु उमैया की नाज़ेबा मालूमात को दबाने की कोशिश करते हैं, इस बात के इजहार से दामन नहीं छुड़ा सकते कि यजीद खुलफाए इस्लाम में वो पहला फ़र्द था जो खुले बंदों शराब नोशी करता और बदचलन अफराद की सोहबत पसंद करता था। अपना वक्त ज़्यादातर नाच गाने की महफिलों में गुजारता और शिकारी कुत्तों और बंदरों से दिल बहलाता था। उसका अपना दीन और मजहब न था, ना ही वो दूसरों के मजहबी जज्बात का एहतराम करता था। वो आदि शराब खोर, तवाइफों और गाने वाली औरतों की तरफ मायल था। हर किस्म की बदकारियों में गर्क था। किसी भी मकतब फ़िक्र के मौर्रिख या किसी भी दौर के किसी मुस्लिम मौर्रिख ने उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। नाजरीन, अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल सन 60 हिजरी में हाकिम शाम ने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद की हुक्मरानी के लिए लोगों से बैअत लेना शुरू कर दी। इस सिलसिले में किताब बुनियानुल मरसूस में क़िबला हैदर अब्बास भट्टी साहब ने बयान किया है कि हाकिम शाम ने बिस्तर मर्ग पर होते हुए यजीद को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटे, मैंने रंजे सफ़र से तुझे आसूदा कर दिया है और तमाम चीज़ों को तेरे लिए मुहैया किया है। तेरे लिए दुश्मनों को सरनिगूं, जलील और रुस्वा कर दिया है और सारे अरब की गर्दनें तेरे आगे झुका दी हैं और तमाम चीज़ें तेरे लिए जमा कर दी हैं। हाकिम शाम ने अपनी मौत से कबल यजीद के लिए वसीयत लिखवाई और उसे ज़हाक बिन कैस और मुस्लिम बिन उतबा के हवाले किया। उस वसीयत में हाकिम शाम ने बेटे को नसीहत की थी कि मुझे इस हुकूमत के सिलसिले में जो मैंने तेरे लिए उस्तवार की है, कुरैश के 4 अफराद से खौफ है। हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। इनमें से हुसैन इब्ने अली अपने अरफा व आला हुकूक की वजह से और रसूलुल्लाह से करीब तरीन रिश्ते के बायस बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम के मालिक है। मेरे ख़याल में अहले इराक़ उनसे हरगिज़ अलग ना होंगे जब तक कि उनके हक़ में तेरे ख़िलाफ़ ना उठ खड़े हों। जहाँ तक मुमकिन हो सके उनके साथ नरमी से पेश आना, लेकिन जो शख्स तुझ पर शेर की तरह हमला आवर होगा और मौका मिलते ही लोमड़ी की तरह तुझ पर झपट पड़ेगा, वो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर है। जब भी तुझे मौका मिले उसके टुकड़े टुकड़े कर डालना। क़िबला जाफ़रुज़्ज़मान ने अपनी किताब मजालिसुल मुंतज़िरीन में बयान किया है कि हाकिम शाम की वफ़ात के वक्त यजीद दमिश्क में न था, बल्कि जबले जौलान या जबले हौरान में शिकार खेल रहा था। उधर दमिश्क में हाकिम शाम का इंतकाल हुआ और यजीद को उसकी इत्तला दी गई तो उसने शिकार खेलना तर्क न किया, बल्कि शिकार मुकम्मल करके वापस आया और आते ही खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर 3 दिन बाद उस कमरे से बाहर निकला और उसे बाप की वसीयत सुनाई गई। नाजरीन, डॉक्टर हुसैन मोहम्मद जाफरी ने लिखा है कि तख्त पर बैठने के बाद यजीद ने हाकिम मदीना वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान के नाम 2 खत लिखे, जिनमें से एक खत में उसने हाकिम शाम की तारीफ व तौसीफ बयान करते हुए मौत की इत्तला दी, जबकि दूसरा खत, जो कि मुस्तनद मसादिर में कमो बेश इसी तरह नकल हुआ है, में लिखा, मेरी तरफ से इन 4 आदमियों से बैअत तलब करो, हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और अगर इनमें से कोई बैअत से इनकारी हो तो उसका सर काट कर मेरे पास रवाना करो और आम लोगों से भी बैअत लो
اور اگر ان میں سے بھی کوئی انکار کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ یہ دونوں خط لے کر ابن ابی زریق نامی ایک شخص نہایت تیزی سے مدینہ روانہ ہوا اور حاکم مدینہ کے پاس پہنچا۔ لہٰذا ولید بن عتبہ نے خط ملتے ہی عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک شخص کو امام حسین اور ابن زبیر کو رات کو ہی بے وقت بلانے کے لیے بھیجا تاکہ نئے خلیفہ کی بیعت کرنے پر انہیں مجبور کرے۔ ان دونوں شخصیتوں نے محسوس کر لیا کہ حاکم شام کا انتقال ہو چکا ہے اور دونوں نے ہی فیصلہ کیا کہ وہ یزید کی بیعت سے متعلق اپنے انکار پر قائم رہیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر گورنر کے محل میں نہ گئے اور اگلی رات مکہ کی طرف نکل گئے۔ ناظرین، کتاب تاریخ تشیع میں بیان کیا گیا ہے کہ حسین ابن علی گورنر مدینہ سے ملنے گئے، لیکن کسی سنگین مقابلے کا سامنا کرنے کے لیے ان کے طرفداروں کی ایک طاقتور جماعت ان کے ہمراہ تھی۔ اپنے حامیوں کو دروازے پر چھوڑ کر امام حسین تنہا محل کے اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر انہیں سنایا اور خلیفہ کی فوری طور پر بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بغیر کوئی وعدہ کیے جواب میں فرمایا کہ بیعت اسی وقت جائز اور قانونی ہوگی جب عوام کے سامنے ہو، لہٰذا گورنر کو مسجد میں عوام کو جمع کرنا چاہیے جہاں امام خود بھی موجود ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جواب پر حاکم مدینہ نے کوئی رد عمل نہ دیا، بلکہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے اس جواب میں عافیت محسوس کی اور کہا کہ جیسے آپ مناسب خیال کریں ویسا ہی ہوگا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام وہاں سے اٹھنے لگے تو مروان بن حکم جو وہاں موجود تھا گورنر کو سرزنش کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر تو نے حسین کو بیعت کے بغیر اس وقت جانے دیا تو پھر تو ان سے کبھی بھی بیعت نہیں لے سکے گا، لہٰذا ان کو ابھی گرفتار کر لے اور اس وقت تک رہا نہ کرنا جب تک یہ بیعت نہ کر لیں یا ان کا سر تن سے جدا کر دے۔ ناظرین، مروان کی یہ بات سن کر امام اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، اے پسر زرکا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کرے گا؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ دارالعمارہ کا دروازہ ایک زوردار آواز سے اکھڑ کر دور جا گرا اور ہاشمی جوان اندر داخل ہو گئے۔ امام نے ان سب کو روکا اور ان کا جوش ٹھنڈا کیا اور ان کو لے کر دارالعمارہ سے باہر تشریف لے آئے، پھر ان سب کو ان کے گھروں کی طرف روانہ کیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ناظرین معظم، مشہور قول کے مطابق طلب بیعت کا یہ واقعہ 27 رجب کا ہے، تاہم کچھ مورخین نے 26 رجب بھی تحریر کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام گھر آنے کے بعد کچھ دیر گھر رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر حاضری دینے چلے گئے اور پھر نانا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، آپ کا اور آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں، میں آپ کا وہ نواسا ہوں جسے آپ نے امت میں اپنی جگہ پر چھوڑا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ ان پر گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے پست کر دیا ہے اور ان لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور میری حفاظت نہیں کی۔ یہ آپ کی خدمت میں میری شکایت ہے یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ ناظرین، پھر امام حسین علیہ السلام نے تربت رسول پر نماز ادا کی اور صبح کے وقت گھر تشریف لے آئے۔ دن میں آپ نے جناب عباس بن علی کو طلب کیا اور ان کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا، پھر اپنی وصیت لکھی۔ دن بھر مختلف لوگ امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہے۔ جب جناب محمد بن حنفیہ تشریف لائے اور گفتگو تمام ہوئی تو امام نے اپنا وصیت نامہ ان کے حوالے کیا۔ امام نے مدینہ میں دینی معاملات محمد بن حنفیہ اور کاروباری معاملات جناب عبداللہ ابن جعفر کے سپرد کیے اور دیگر بھائیوں میں سے کچھ کے ذمے مختلف ذمہ داریاں لگائیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا سے آگاہ تھے اور انہیں علم تھا کہ جب اہل بیت شام سے واپس مدینہ آئیں گے تو ان کی آباد کاری یعنی ریہیبلیٹیشن کے لیے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے کچھ بھائیوں کو اپنے ساتھ کربلا لے کر گئے اور کچھ کو مدینہ میں رہنے دیا۔ اسی طرح جناب عبداللہ ابن جعفر جو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں اور ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی کاروباری شراکت داری تھی، انہیں کاروبار کے معاملات کو دیکھنے کے لیے مدینہ میں چھوڑا گیا اور مسائل شرعیہ کے لیے جناب محمد بن حنفیہ کو فقیہ مدینہ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اب شام ڈھل چکی تھی
اور رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ سامان سفر تیار تھا۔ علی کا دلاور فرزند عباس تمام معاملات کی نگرانی کر رہا تھا۔ مختلف مدارک سے جو تفصیلات حاصل ہو سکی ہیں ان کے مطابق غازی عباس علیہ السلام نے اپنی ہمت اور کاوش سے مختصر وقت میں 350 سے زائد اونٹ اور 250 گھوڑے تیار کیے، جن میں سے 50 اونٹ مخدرات عصمت یعنی خواتین طہارت اور ان کے بچوں کے لیے، 50 اونٹ کنیزوں اور خادماؤں کے لیے، اور 70 اونٹوں پر خیمے لدے ہوئے تھے، 40 اونٹ دیگوں، برتنوں اور بوریوں کے لیے، 130 اونٹ پانی کی مشکوں کے لیے، 12 یا 13 اونٹ کپڑوں اور نقدی کے لیے، اور باقی کے کچھ اونٹوں پر جانوروں کا چارہ اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان لدا ہوا تھا، تیار کر لیے۔ ناظرین، اس قدر سامان اس لیے ساتھ لیا گیا کہ امام جانتے تھے کہ یہ صرف مکہ تک کا ہی سفر نہیں ہے بلکہ مکہ میں قیام بھی کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد سے بنی ہاشم کا مستقل قیام مدینہ میں ہی رہا تھا۔ مکہ میں خانوادہ رسول کے آبائی گھر موجود تو تھے، مگر بہرحال وہاں مستقل قیام کے لیے سامان کی ضرورت تھی۔ ناظرین، مدینہ میں امام علیہ السلام کی آخری رات 28 اور 29 کی درمیانی شب بیان کی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام اس رات بھائی کی تربت پر تشریف لے گئے اور والدہ اور نانا کی تربت پر بھی الوداعی حاضری دی۔ نانا کی تربت پر پہنچے تو چند رکعت نماز پڑھی اور پھر خود کو تربت پر گرا دیا اور فرمایا، بار الہا، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، اور میں تیرے نبی کی دختر کا فرزند ہوں۔ جو امر مجھے پیش آیا ہے اس سے تو خوب واقف ہے۔ بار الہا، میں نیکی سے محبت کرتا ہوں اور بدی سے نفرت کرتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام والے اللہ، میں تجھے اس قبر اور صاحب قبر کے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لیے وہ اختیار فرما جس میں تیری رضا ہو اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس دعا کے بعد آپ قبر مطہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گریہ و زاری میں مشغول ہوئے، پھر تربت اطہر پر سر رکھ دیا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں فرشتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور امام کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عنقریب میری امت کے ایک گروہ کے ہاتھوں اپنے خون میں نہلائے جاؤ گے اور تمہیں کرب و ابتلا کی سرزمین پر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم پیاسے ہوگے اور کوئی تمہیں پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ لوگ میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ خدا انہیں روز قیامت میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ پیارے حسین، تمہارے ماں باپ اور بھائی میرے پاس آئے، وہ لوگ جنت میں تمہارے مشتاق ہیں۔ تمہارے جنت میں بہت سے درجات اور مقامات ہیں جن کو تم شہادت کے ذریعے ہی پا سکتے ہو۔ امام نے فرمایا، نانا جان، میں اس دنیا سے متنفر ہوں، مجھے اپنے پاس اپنی قبر میں بلا لیں۔ فرمایا، ابھی تمہیں اس دنیا میں شہادت کا مرتبہ اور اپنے حصے کا عظیم ثواب حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، امام خواب سے بیدار ہوئے، پھر والدہ کی تربت کی طرف چلے۔ نانا کی تربت پہ آئے تھے تو یوں زمین پہ قدم جما جما کر چل رہے تھے جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ملاقات کو جاتا ہے، مگر جب ماں کی تربت کی طرف رخ کیا تو یوں لپکے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ ماں کو دیکھ کر اس کی گود کی طرف لپکتا ہے۔ دیوانہ وار ماں کی تربت پہ پہنچے اور عرض کیا، اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام ہو، آپ کا حسین آپ سے رخصت ہونے آیا ہے، یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے ماں کے مظلوم اور شہید اور غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ امام پر شدید گریہ طاری ہوا۔ والدہ سے راز و نیاز فرما کر آپ بھائی کی تربت کی طرف گئے اور ان کو بھی الوداعی سلام کیا، پھر گھر تشریف لے آئے۔ اسباب سفر مکمل تھے، سواریوں پہ سامان لادا جا چکا تھا۔ امام نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور بی بی فاطمہ صغریٰ جو کہ بیمار تھیں اور سفر کے قابل نہ تھیں کو بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا گیا۔ پھر شاہزادوں کو حکم دیا کہ خواتین عصمت اور بچوں کو سواریوں پر سوار کروائیں۔ رات کے سناٹے میں گرجدار آواز گونجی،
اے اہل مدینہ ہوشیار، خبردار، اپنی آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو اور منہ دیواروں کی طرف کر لو، رسول کی بیٹیاں تشریف لا رہی ہیں۔ یہ عباس ابن علی کی آواز تھی۔ ناظرین، یہ قافلہ 1.5 سال بعد مدینہ واپس تو آیا، مگر اپنے ہیرے جواہرات لٹا کر۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔